मौत के बाद इंसान की 9 हसरतें। प्यारे दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र की तारीकी में हमारा क्या हाल होगा? क्या वो जगह सुकून का मकाम होगी या पाप का गड्ढा होगी? अक्सर लोग मौत को बहुत दूर समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मौत हमसे इतना ज्यादा करीब है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। नाजरीन, सबसे खौफनाक बात यह है कि बाद लोगों के लिए अजाब ए कब्र का आगाज दुनिया ही में वाज़ेह हो जाता है। नाजरीन, कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो किसी शख्स के लिए अजाब ए कब्र की खबर दे रही होती हैं। वो निशानियां क्या हैं? क्या उन लोगों पर ये निशानियां जाहिर होती हैं और हमें उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आज की इस वीडियो में तमाम तफसील आपको बताएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, याद रखें कि कब्र के अंदर क्या होगा। ये मामला इंसानी आंखों से ओझल है और इस बारे में कोई इंसान नहीं जान सकता कि कब्र में इंसान के साथ क्या हो रहा है। बाद निशानियां ऐसी हैं कि अगर ये जाहिर होती हैं तो इस बात का इशारा हो सकता है कि उस शख्स से अल्लाह नाराज है और उस शख्स को अजाब ए कब्र का सामना हो सकता है। नाजरीन, इस दुनिया में पैदा हुआ हर इंसान यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एक न एक दिन उसे मौत आनी है, और जिस दिन अल्लाह ताला ने हमारी मौत का वक़्त मुकर्रर किया होगा, उस दिन हमें हर हाल में मौत आ जाएगी, फिर चाहे वो बीमारी की शक्ल में हो या किसी हादसे की शक्ल में। हम हरगिज मौत को झुठला नहीं सकते, क्योंकि हर शख्स की उम्र मुकर्रर है, न उससे घट सकती है न उससे बढ़ सकती है। और इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको मौत ना आए, फिर चाहे वो शख्स बड़ा हो या छोटा, बड़े से बड़ा बादशाह हो या वजीर, कोई अमीर इंसान हो या गरीब, मौत किसी को नहीं बख्शने वाली। चाहे हम मौत से बचने के लिए आसमान पर चढ़ जाएं या किसी पहाड़ पर, जमीन के अंदर छुप जाएं या किसी घर में, मौत हमें हर जगह ढूंढ लेगी। इसलिए जब हमारी जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत अज़राईल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है, फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में रूह निकालने से 1 मिनट पहले क्या क्या होता है? फरिश्ते रूह लेकर आलम बरज़ख क्यों जाते हैं? और रूहों का आलम बरज़ख कहाँ है? या मुर्दे वहां क्या करते रहते हैं? मेरे मोहतरम नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का दिन, वक़्त और जगह मुकर्रर कर रखी है, और ये मौत ही एक ऐसी हकीकत है जिसे दुनिया का हर शख्स मानता है। और बड़ी से बड़ी ताकतें, मगरिब से लेकर मशरिक तक, बड़ी से बड़ी हुकूमत भी मौत के सामने बेबस हैं। और ये मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम बनाने वाली, औरतों को बेवा करने वाली और जालिमों को जहन्नम में झुलसाने वाली है। नेक और परहेजगार लोगों को जन्नत की वादियों तक पहुंचाने वाली एक हकीकत भी है। और मौत न तो छोटों पर तरस खाती है, न ही बड़ों का लिहाज करती है, और मौत को दुनिया में किसी का डर नहीं। इसीलिए जब भी हुक्म इलाही होता है तो ये मौत दुनिया की सबसे बड़ी रुकावट को चीरती हुई अपने मकसद को हासिल कर ही लेती है। और मौत न तो किसी नेक इंसान पर तरस खाती है और न ही किसी जालिम को बख्शती है। फिर चाहे बंदा अपने सफर पर हो या अपने घर में बैठा हो, किसी भी इंसान को मौत नहीं छोड़ती। और यही नहीं, दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। और जब मौत आती है तो न आंख देख सकती है, न जबान बोल सकती है, और न ही कान सुन सकते हैं, और न ही हमारे हाथ पैर हिल सकते हैं। और मौत आने का मतलब हमारे जिस्म से रूह का तल्लुक खत्म हो जाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रूह के मुतल्लिक इरशाद फरमाया है कि रूह सिर्फ तेरे रब का हुक्म है। और जब मौत आती है तो इंसान के अमाल को लिखा जाना बंद कर दिया जाता है, और साथ ही तौबा के दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद शुरुआत होती है लोगों की सजा और जजा की। तो हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे आखिरी वक्त तक हमारी तौबा कबूल करता है। और ये जिंदगी जिसे हम बहुत ही मजे के साथ जी रहे हैं, इसके हर गुजरते लम्हे के साथ हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये वक्त गुजरता जा रहा है और हम बात भी करते रहते हैं कि हमारी उम्र अब इतनी हो चुकी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी से कितने दिन कम हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को गौर करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर कई सारी आयतों में मौत का जिक्र किया है, और अल्लाह ताला फरमाता भी है कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है।
اور موت کے بعد تم سب کو قیامت کے روز تمہارے اعمال کے بدلے دیے جائیں گے۔ اور یہ دنیاوی زندگی جسے ہم سب کچھ مان رہے ہیں، اصل میں یہ صرف ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اسی کی حکومت اس دنیا پر ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور ہمیں بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو بھی مرنا ہے، لیکن کب مرنا ہے یہ ہماری پیدائش سے لے کر اب تک ایک سوال ہے۔ اور ہماری سائنس کتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے، لیکن اس سوال کا جواب کبھی کسی کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کو راج رکھا ہے۔ لیکن کچھ ایسی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جن سے مرنے کا وقت محسوس کر سکتے ہیں۔ تو ان نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی سکرات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ موت کا سکرات کا وقت، یعنی موت کی سختی ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جس سے تو بہت بچتا تھا۔ ویسے تو کئی عالم اور علماء کا کہنا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح کو جدا کیا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور مومن کو بھی موت کے وقت سکرات اور اس کی سختی محسوس ہوتی ہے۔ اور کئی سارے بزرگوں کا کہنا ہے کہ موت کی تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جتنی تلوار سے چیرے جانے اور کینچی سے کاٹے جانے پر بھی نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا جب روح کو قبض کر لیا جاتا ہے تو انسان کا پورا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور یہ کیفیت ہر انسان کو پیش آتی ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ کسی انسان کی موت کے بعد جب اسے قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑ جاتا ہے اور مٹی میں مل جاتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں بچتا، اور یہی اس کی زندگی کا آخری موڑ ہوتا ہے۔ موت کے بعد اسے اور کچھ نہیں جھیلنا پڑتا، لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انسان کی اصلی زندگی موت کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ لیکن مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ اور ہمارا جسم تو دھول میں مل جائے گا، لیکن ہماری روح کہاں جائے گی؟ کوئی بھی مردہ انسان ہمیں اس کا جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک بار جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہر انسان کا اس دنیا سے جڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن موت کے بعد انسان 9 چیزوں کی حسرت کرتا ہے۔ کاش ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے پھلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یا تو میں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو ہمیں ہر حال میں دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اگر کسی کا قرضہ ہے تو اسے فوری واپس کریں، کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگیں، اور ہر ممکن کوشش کریں کہ کسی کا حق نہ ماریں۔ ناظرین، یاد رکھیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے اور ہر انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا، جو انسان سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرنے والا شخص مغفرت حاصل کرتا ہے بلکہ قبر کے عذاب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر رات سوتے وقت اپنا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کریں۔ جو شخص اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے اس کے لیے قبر میں بھی آسانی پیدا کر دی جاتی ہے۔ ناظرین، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قبر اور آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنا ہوگا۔ 5 وقت کی نماز، سورۃ الملک کی تلاوت، حلال کمائی، والدین کی خدمت، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی اور سچی توبہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں گے تو ہماری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، اور آخرت میں جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے مل جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ اللہ ہمیں قبر اور آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھے
اور اپنی رحمت میں داخل فرمائے اور وہ جنت میں جہاں چاہے سیر کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا مومن کے لیے جیل کی طرح ہے، قبر اس کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے، اور جنت اس کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اے ابو ذر، دنیا کافر کے لیے جنت جیسی ہے، قبر اس کے لیے عذاب و سزا کی جگہ ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضرت سیدنا عباد بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جان بھی زمین پر مرتی ہے اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلائی ہے، وہ واپس نہیں آنا چاہتی، چاہے اسے دنیا اور اس کے تمام خزانے کیوں نہ دے دیے جائیں، سوائے شہید کے، کیونکہ اس نے اپنے رب کے پاس جو اجر و ثواب دیکھا ہے اس کی خاطر وہ یہ پسند کرتا ہے کہ واپس دنیا میں آئے اور دوبارہ شہید کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب دنیا کی اچھائی اور پاکیزگی ختم ہو گئی، اب اس میں صرف گندگی اور برائیاں باقی رہ گئی ہیں، اس لیے اب ہر سچے مسلمان کے لیے موت ایک تحفہ ہے۔ سیدنا طاؤس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مومن کے دین کو قبر کا گڈھا ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ربی بن خسیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مومن کو غائب چیزوں میں موت سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی جس کا وہ انتظار کرتا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے والے لوگوں کے لیے عالم برزخ بالکل جنت کی طرح ہے، جبکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے اس عالم برزخ کو جہنم بتایا گیا ہے۔ اور اسلام کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب ہماری روح نکال لی جاتی ہے تو جب ہمارا جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو روح کو پھر سے ہمارے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد منکر نکیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ فرشتے ہماری قبر میں آتے ہیں اور ہم سے سوال جواب کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردہ جسم قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ کالا اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پھر وہ سوال جواب کرتے ہیں، اگر بندہ نیک ہو تو سب سوالوں کے جواب صحیح دیتا ہے، اور اگر گنہگار ہو تو کہتا ہے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ پھر ان سوال جوابوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دو فرشتے اور آتے ہیں جو روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اور روح نیک ہوتی ہے تو اسے ایک مقام جسے علین کہا جاتا ہے وہاں لے جایا جاتا ہے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں اور وہ مشرک ہو تو اسے عالم سجین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علین اور سجین عالم برزخ کی دو مقامات ہیں، اور جو لوگ علین میں رہتے ہیں ان کی موت کے بعد کی زندگی بہت اچھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں ان لوگوں پر برستی ہیں۔ یہ جگہ بالکل ایک باغ کی طرح ہوتی ہے جہاں ساری نیک روحیں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیک روحیں ایک دوسرے کو پہچان بھی سکتی ہیں جن سے وہ اس دنیا میں ملی تھیں، اور ان روحوں کو ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، اور وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں اور دنیا میں گزارے گئے اپنے جیون کو یاد کرتی ہیں۔ پھر نئی جو روحیں وہاں آتی ہیں تو پرانی روحیں ان سے ان کے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ ہمارے رشتہ دار کیسے ہیں، تو نئی آنے والی روحیں انہیں بتاتی ہیں کہ آپ کا یہ رشتہ دار مرا تھا لیکن وہ یہاں نہیں آیا۔ تو یہ روحیں سمجھ جاتی ہیں کہ یقیناً ان کا رشتہ دار عالم سجین میں ہے۔ جو نیک روحیں وہاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں اور اپنے ملنے والوں کا انتظار کرتی ہیں، اور یہ روحیں اپنے پیاروں کا انتظار ویسے ہی کرتی ہیں جیسے ہمارے گھر سے کوئی فیملی ممبر دور رہنے والے کا انتظار کرتا ہے۔ اور برزخ میں نیک روحوں کے علاوہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور صالحین کی روحیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ ساری روحیں وہاں مل کر رہتی ہیں۔ ایک دن یہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملیں گی اور ان سے باتیں کریں گی، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تھا کہ مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین،
वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामी मौजू पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।